बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम खबरें, जो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने इस वक्त रखता हूं। एक तो फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, आखिरी सफ़र उनका शुरू हो गया। अब आप लोग उल्टी गिनती शुरू कर दें, ये हुकूमत अब दिनों की मोहताज है। मैं आपको उसकी तफसील बताता हूँ, इन्होंने अपनी कब्र कैसे खोद दी। और ये भी नहीं, इनके साथ जो इनके असल सहूलतकार हैं, पीछे ताकतवर लोग, वो भी, और दो चीफ जस्टिस काजी फायस, जिनके खिलाफ पहला खतरनाक रेफरेंस और एक्सटेंशन हकीकी मानों में बढ़ती हुई नजर आ रही है, और दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी मिसकंडक्ट में दोनों नाअहली के करीब पहुंच गए, दोनों फारिग होने जा रहे हैं। इमरान खान की तरफ से आज डेला जेल में मेजर कर्नल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी दायर हुई। और अब जो सहूलतकारों की अमेरिकन FBI पाकिस्तानी हुक्मरानों और ताकतवर लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने जा रही है, ये मामला भी। और उमर अयूब साहब के इस्तीफे में बड़ा नया मोड़ है। कोर कमेटी ने बड़ा अहम फैसला किया, वापसी हो रही है कि नहीं। बजट भी मंजूर हुआ IMF का। अब आपको पता है, ये आज फैसल वाडा, वो जो माफिया और सजदे, जो क़याम का वक्त आया और सजदे में गिरा हुआ, अल्लाह की करनी से देखे, मैं तफसील आपसे रखता हूँ। और टिकटॉकर वज़ीर आला ने भी कार्रवाई की। 9 मई के केस में पंजाब पुलिस की गैर कानूनी हरकत भी सामने आई और गिरफ्तारियां शुरू होगी, अहलकार पकड़े गए। और तहरीक इंसाफ का जो जलसा डिप्टी कमिश्नर को 6 जुलाई का, उसका भी मामला टरियान केस का फैसला भी आ जाए तफसीली। लेकिन सबसे पहले फॉर्म 47 की हुकूमत ने अपने साथ क्या जुल्म कर दिया। इन्होंने अपने आप को इमरान खान की तकलीद करते हुए कि खान ने चूँकि एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो हम भी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं। कांग्रेस की जो भारी अक्सरियत में मंजूर हुई इलेक्शन की धांधली पर शफाफ तहकीकात की जो करारदाद थी, कौमी असेंबली में वहाँ मंजूर हुई। इसके खिलाफ इन्होंने यहाँ करारदाद मंजूर करके उनकी करारदाद फाड़ दी। ये शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा के हाथों उन्होंने मंजूर पेश करवाई कि जी अमेरिका फ़लस्तीन और कश्मीर में इंसानी हकूक़ पर बोलता नहीं, तो पाकिस्तान पर बोलने का हक़ नहीं। यानी 2 गलत, 2 रॉन्ग्स मेक्स 1 राइट, इनकी ये फ़िलासफ़ी है। पाकिस्तान में कहा जी मुदाखलत हो गई है। अब ज़रा फ़र्क देखें, एक हुकूमत गिराने की बात थी, खान का जो साइफ़र का मामला, और दूसरा जो अभी प्रूव भी हुआ अदालत में, और दूसरा इंतखाबात में साफ शफाफ तहकीकात। सिर्फ इतना मामला, ज़मीन आसमान का फ़र्क, लेकिन अपना खोदा वो गड़ा। अब जो अमेरिका से बातें सामने आ रही हैं, जो मालूमात है, उन्होंने अब एक तो सिंध हाउस में मंडियाँ हैं जो इलेक्शन से पहले करते रहे, मुलाकातें करते रहे, और एक दफ़ा ये जो बिल अमेरिका में आपको पता है साइन हो जाए, उस पर बहस हो जाए, वोटिंग हो जाए, बिल कानून बन जाए, तो उसके बाद होता ही है कि स्टैंडिंग कमेटियों में मामला चला जाता है और फिर वो उस पर अमल दरामद कराते हैं। वो अमल दरामद होता क्या है, ज़रा थोड़ा उसकी तफसील सुन लें। सबसे पहले तो इन लोगों के ख़ानदान, इनके वीज़े और उनके कारोबार के मामला, वो अमेरिका में, खान ने तो अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। खान का तो अमेरिका से कोई कारोबारी मामला नहीं था, वो तो रूस से सिर्फ गंदम और तेल का मामला पर गया। इनके मामले पर अमेरिका ने पहला काम ये करना है कि पड़े हुए पैसे ज़ब्त हो जाएंगे। ये लॉ इनका यूक्रेन में, आपको पता है जब ये मामला हुआ, कांग्रेस ने एक बिल मंजूर किया, 300 अरब डॉलर रूस के वो असासे जो अमेरिका में, अमेरिका के बैंकों में, बल्कि इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, जहाँ जहाँ मौजूद है, सारे जब्त हो गए। तो इनका तो अरबों डॉलर वहाँ पड़ा हुआ है। फॉर्म 47 के और इनके ताकतवर लोगों का सारा माल ही उधर है, आपको पता है, अमेरिका में, यूरोप में। ये तो सिर्फ दुबई लीक्स आई, अमेरिका लीक्स जिस दिन आई आप परेशान हो जाएंगे। इनके वीज़ों पर भी पाबंदियाँ, इनके ख़ानदान के वीज़ों पर, जिस तरह बांग्लादेश में, जिस तरह अफ्रीकी ममालिक में, शुमाली कोरिया में, जिस तरह ईरान पर लगी। फिर फौजी इमदाद, जिस पर अमरीकी कांग्रेसमैन क्रैग कसार ने करारदाद पेश की हुई है, वो मामला शुरू होगा, वहाँ से बड़ा मसला ख़राब होगा। और इस साल 29 अरब डॉलर का कर्ज देना है, और कर्ज के लिए सबसे बड़ी और अहम ज़रूरत वो है IMF का कर्ज, जो इन्हें दिवालियापन से बचाएगा। IMF ने अब वो देना नहीं, ये 6 से 8 अरब डॉलर का कर्ज इन्होंने मांगा हुआ है। और आपको याद होगा, अमेरिकी सफ़ीर से पिछले भी बेल आउट पैकेज में इनसे मुलाकातें हुई, डोनाल्ड ब्लूम से, IMF को तैयार किया गया, फिर ने कर्ज मिला। ये बेल आउट पैकेज आपको याद होगा। अब अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के साथ मुलाकातों में शहबाज शरीफ ने उस वक्त, आपको याद होगा, सारी वारदात की। अब फॉर्म 47 की हुकूमत का माई बाप हकीकी मानों में अमेरिका है, उसे नाराज़ करके अपना दिवालियापन कन्फर्म करें। खान ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा था, पाकिस्तान की इकॉनमी 6.2 पे थी, GDP हमारी, ख़जाने में 17 अरब डॉलर पड़े हुए थे, एक्सपोर्ट पाकिस्तान में दुनिया की नंबर 1 थी, फॉरेन रिमिटेंस आ रही थी, मुल्क के हालात उस वक्त क्या थे, आज क्या है। आज इन्होंने पाकिस्तान को पत्थर के दौर में पहुंचा दिया 2 साल में। ये लोग इस काबिल नहीं है कि एक छोटा सा झटका भी सह सकें। ये तो अभी जो टैक्सेस लगा रहे हैं, उसका मामला अवाम पे गिरा रहे हैं। ये तो खुदा न ख्वास्ता मामला कीनिया की तरफ जा रहा है। ये चारों तरफ से मुश्किलात में है। पहले अरब ममालिक और चीन ने इन्हें पैसे देने से इनकार किया, मुआशी दलदल में गर्दन तक फंसे हुए। ऊपर से इन्होंने जो शार्क टैनी पकड़ी हुई थी अमेरिका की, अब ये उसे छोड़ने पर मजबूर हो गए, क्योंकि अमेरिका कह रहा है निकलो भाई, तुम तो 2 नंबर इलेक्शन करके आए हो। अब आप पॉपकॉर्न का एक डब्बा लें और बैठ के पीछे देखें तमाशा। इमरान खान ने समझाता रहा बड़ा, सितंबर की जो तारीख खान ने दी थी, और अभी तो डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत ने भी आना है, और 15 अगस्त से खान ने जो अवामी एहतजाज के मामले की कॉल दे दी, तो इनके पास अब दिन ये 40-45 हैं, फैसला कर लें, करना क्या है। कब्र इन्होंने अपनी खोद दी है, बस अब बीच में लेटने की तैयारी है।
اوپر سے ڈاکٹر موید پیرزادہ نے جو بات کی جو درست بھی ہے کہ امریکی ایف بی آئی نے یہ کیس بھی شروع کر دیا ٹرانس نیشنل ریپریشن کا، جو امریکہ میں موجود پاکستانیوں کے خلاف، ان کے خاندان کے خلاف جو معاملات ہیں اس پر ایف بی آئی نے معلومات اکٹھی شروع کر دی کہ تمام طاقتور لوگوں کے خلاف وہ ایکشن کرے گے کہ کون کون اس میں شامل ہے، اور بڑے ہائی لیول پر، یہ الگ معاملہ۔ اوپر سے انہوں نے بجٹ جو آئی ایم ایف کے بیانات پر ہدایات پر آج منظور کیا، جس میں بلاول بڑا اچھل کر آج حصہ لے رہا تھا۔ حالات ملک کے یہ ہیں کہ مسجدوں میں بجلی کے بل ادا کرنے کی سختی اور مسجدوں کو تالے لگ رہے ہیں، باقی تو معیشت کے حالات آپ جانتے ہیں۔ اب اس پر ان کے آگے کنواں پیچھے کھائی اور ساتھ پی ٹی آئی، تو یہ معاملہ کدھر جائے گا، اس کی ڈیولپنگ سٹوری میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ دوسرا معاملہ عمر ایوب صاحب کا، ایک تو عمران خان صاحب کو استعفیٰ نامنظور کرنے کے لیے بھیجا گیا کور کمیٹی کی طرف سے، تمام قیادت کی طرف سے باقاعدہ قرارداد منظور کر کے کہ استعفیٰ منظور نہ کریں، یہ درخواست بھیجی گئی، اور اس میں باقاعدہ عمر ایوب صاحب کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے بڑے مشکل حالات میں پارٹی کو سنبھالا، پارٹی کو جوڑے رکھا اور یہ پوری تحریک چلاتے رہے۔ اب عمر ایوب صاحب کی دیکھیں بے تحاشا آپ کو تائیوں کی فہرست بنائیں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو پاکستان کی عوام کو سمجھنا ہوگی۔ اور دیکھیں اس میں دو رہنماؤں کے بڑے اہم بیان، ایک تو شبلی فراز نے جو پہلا بیان دیا کہ تحریک انصاف میں کوئی گروپ نہیں، ہم خان کی قیادت میں متحد ہیں۔ اس کے بعد پھر شیخ افضل مروت کا بھی بیان ہے کہ فارورڈ بلاک اور استعفے دینے والوں کی ساری خبریں جھوٹ ہیں، جو پھیلا رہے ہیں یہ تحریک انصاف کو کمزور کر کے توڑنا چاہتے ہیں، ہم خان کی قیادت میں متحد ہیں۔ اب گروپ بندی بھی کوئی نہیں، خان کی قیادت میں متحد ہیں، اور یہ بیانات دو مختلف رہنماؤں کے آئے جن کا آپس میں مسائل ہیں۔ اس کے بعد پھر بڑی میٹنگ ہوئی، یہ آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے جو ایک میٹنگ ہو چکی ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کیسے کرنا ہے، پھوٹ کیسے ڈلوانی ہے، توڑنا کیسے ہے۔ اب بیٹھ کے آپ کڑیاں ملائیں، پختونخوا سے شروع کریں گے، علیم ان گنڈا پور کے خلاف مقدمات، انکوائری، پھر آپ کو پتہ ہے ان کو تحریک انصاف کو تو یہ جبر اور ظلم سے توڑ نہیں سکے، باہر سے مار مار کے انہوں نے اپنی پوری کوشش کر لی۔ اب ان کو گروپ بندیاں اور اندر سے توڑنے کی بھرپور کوشش ہے۔ اب تحریک انصاف کے رہنما خود اسے ناکام کرے، اور یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اب عمران خان نے آپ کو یاد ہو تحریک انصاف کے متعلق ایک دفعہ کہا تھا یہ وہ جماعت ہے جسے باہر سے کوئی نہیں توڑ سکتا، یہ اگر کمزور ہوئی تو اندرونی لڑائیوں کی۔ اس لیے تحریک انصاف کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ قیادت کے احتجاج میں کوتاہیاں اپنی جگہ، لیکن اگر آپ پچھلے 2 سال کا ہاتھ ایسے اپنے سامنے کر کے رکھیں، رجیم چینج آپریشن، عدم اعتماد، اس کے بعد پھر استعفے، پھر خان کی خیبر پختونخوا پنجاب کی اسمبلیاں توڑنا ہو، سنی اتحاد کے ٹکٹ کا بھی 2024 کا معاملہ ہو، عدت کیس ہوں، 200 کیسز ہوں، عدالتوں میں لڑائیاں ہوں، فارم 47 کی حکومت ہو، پنجاب میں چھینا ہوا مینڈیٹ ہو، سندھ ہاؤس کی منڈیاں ہوں، تحریک انصاف کی گرفتاریاں ہوں، 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن ہو، خان پر حملے ہوں، کارکنوں کو مارا جائے، میڈیا بند کریں، سینسرشپ کریں، زبردستی پریس کانفرنس کریں، پاکستان کو پتھر کے دور میں بھیج دیں حقیقی معنوں میں۔ یہ سب کچھ تحریک انصاف کی عادت نے نہیں کیا، یہ مقتول ہے، قاتل نہیں۔ اب قاتلوں کو برا بھلا کہیں، مقتولوں کو نہیں۔ غلطیوں کی نشاندہی ضرور کریں، کھل کے کہیں، احساس دلائیں، ان پہ زور ڈالیں، پریشر ڈالیں، لیکن مجرم قرار نہ دیں، غدار ڈکلیئر نہ کریں، رانگ نمبر ڈکلیئر نہ کریں۔ کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت جو سارے آئے ہیں آگ میں پک کے کندن ہیں، انہیں جڑنا بڑا ضروری ہے۔ اور یہ الزامات جو آج ان پہ لگ رہے ہیں لیڈرشپ کچھ لوگوں پہ، یہ وہ الزامات ہیں جو خان پہ لگتے رہے، خان کے تو مذہب پر لگاتے رہے الزام۔ یہ فیصل واڑہ جو آج جھک جھک کر ناک رگڑ رہا ہے، ماتھا رگڑ رہا ہے، بلکہ کچھ اور بھی رگڑ رہا ہے، سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے سامنے معافیاں مانگتے ہوئے، جو ہر شو میں بیٹھ کے خان سے معافیاں مانگنے کا مطالبہ کرتا ہے، اللہ کی کرنی دیکھیں۔ میں نے بار بار یہ کہا ہے، خان درویش ہے، نہ چھیڑے اسے۔ 27 سال خان کے اٹھائیں اس کی زندگی کو، جس نے طنز کیا، جس نے بے عزت کرنے کی کوشش کی، جس نے پیٹ پہ چھرا گھونپا، اس کا انجام دیکھیں۔ 8 فروری کے الیکشن کے بعد کے حالات میں دیکھنا ہے تو جہانگیر ترین، محمود خان، پرویز خٹک آپ کے سامنے خود سیاست چھوڑ دیں۔ یہ 2 پارٹیاں بنائی تھی نا کہ خان نے کہا تھا کہ سیاست میں شوق ہے تو آ جاؤ، انہوں نے پارٹی بنائی، حال کیا ہوا۔ پھر یہ سفر اگر پیچھے تک جانا ہے تو عائشہ گل علیہ سے ریحام خان سے ہوتے ہوئے جو جمائمہ پر الزام لگانے والے، ان کے اپنے گھر اجڑ گئے، ان کے اپنے بچوں کے گھروں میں خدا نخواستہ طلاقیں ہوئیں، خان نے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اس کے حملے کا مذاق اڑاتے رہے۔ اور میں اب نام نہیں لیتا، جس نے میڈیا میں خان پر الزام لگایا اس کا اپنا حال کیا ہوا، جس نے گربان پکڑنے کی بات کی وہ قمیض ماتھے پر اور شلوار کندھے پر رکھ کر آج بھی گھوم رہے ہیں۔ یہ 12 جماعت پاس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ شخص ٹوٹ کیوں نہیں رہا۔ مان لیں اس پر اللہ کی رحمت ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں خان سے کہ جی معافی منگوا لے۔ اور قاضی صاحب کا حال دیکھیں جس نے زیادتیاں کی، یہ آزادی صحافت کا جو دائی بنتا تھا، آج آزاد اور مضبوط کہتا تھا جمہوریت کی ریڑھ کی ہڈی ہے صحافت، آج تمام ٹی وی چینلز کو جنہوں نے اس کی وعدہ کی اور مصطفیٰ کمال کی تو انہیں عدالت دکھائی، انہیں کٹہرے میں بلا لیا۔ جنہوں نے توہین کی انہیں معاف کر دیا، اور جو کہہ رہا ہے آج بھی سوشل میڈیا کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں فیصل واڑہ اور بیٹھ کے بدماشی، اس کو اس نے قاضی صاحب نے چھوڑ دیا۔ اب دیکھیں اگر میں نے کچھ کہا تو پھر غیر پارلیمانی لفظ ہوں گے۔ بہرحال یہ پگڑیوں کو فٹ بال بنانے کی کوشش، آج خود زمین پر فٹ بال بنا ہوا تھا۔ یہ واڈا صاحب نے پھنسنا تھا وہ بچ گئے، قاضی صاحب نے بچنا تھا وہ پھنس گئے، اور ساتھ جسٹس عامر فاروق بھی۔
ابھی دیکھیں اوریا مقبول جان نے بڑا ہی انٹرسٹنگ معاملہ قاضی کے خلاف جو بڑا ریفرنس، اور یہ بہت بڑا ریفرنس ہے جو سننا بھی کس نے ہے، چیف جسٹس جو آنے والے منصور علی شاہ نے، جسٹس یحییٰ آفریدی نے، اچھا عامر فاروق بھی ہے اس میں، اور بلوچستان کا بھی ہاشم کاکڑ وہ بھی موجود ہیں، رجسٹرار بھی۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں مس کنڈکٹ کا سب سے بڑا کیس، یہ جو انہوں نے برطانوی سفیر کی پاکستان کے الیکشن پہ، اس نے واردات پہ، برطانوی سفیر نے وہی کہا جو پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ قاضی آپ نے بلے کا نشان چھینا، آپ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی، لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ تحریک انصاف کے امیدوار اٹھائے، الیکشن میں دھاندلیاں کی، رزلٹ بدلا۔ اب قاضی فائز نے کیا کیا، جو خط لکھ دیا خط لکھ کے کہتا ہے جی آپ فلسطین میں کیا کر رہے ہیں، آپ بھی زیادتیاں کر رہے ہیں، یعنی آپ کر رہے ہیں مجھے بھی کرنے کی اجازت ہے، آپ فلسطین سے کریں میں پاکستانیوں سے کرتا ہوں۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک بہت بڑی مثال بننے جا رہا ہے، کیونکہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف انہوں نے سپیڈ یہ فیصلے کیے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا مظاہر علی نقوی نے استعفیٰ بھی دے دیا، لیکن اس کے باوجود کیس چلایا صرف اس لیے کہ پینشن روک لے۔ اب قاضی کی ایکسٹینشن تو بالکل فارغ ہے۔ ایک تو ان ججز میں جسٹ انہوں نے چھوڑنا نہیں، کیونکہ ان کی اپنی نوکریاں، اس کو رکھا تو وہ نہیں آ سکیں گے آگے۔ یہ مس کنڈکٹ جو کہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ میں شامل ہے کہ آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر کے کسی غیر ملک سے براہ راست رابطہ نہیں کر سکتے، یہ دفتر خارجہ موجود ہے، آپ ان سے بات کریں۔ لیکن جب جج اس طرح کے مس کنڈکٹ کریں تو وہ پھر اپنی اہلیت کھو بیٹھتے ہیں۔ قاضی صاحب اس وقت سخت مشکل میں، اور یہ ان کے واقعی گلے میں کیس پھنسنے جا رہا ہے۔ قاضی صاحب کے ساتھ ساتھ جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، وہ بھی شدید مشکل میں، ان کے ساتھ تو بڑا ہی برا ہوا۔ تریان کیس کا فیصلہ دیکھیں، 3 ججز نے، آپ کو یاد ہوگا سنا ہوگا، جس میں عامر فاروق بھی تھا۔ اب اس بینچ میں عامر فاروق نے کہا جی میں علیحدہ ہوا ہوں، میں نے اس بینچ کو توڑ دیا اور فیصلہ محفوظ کیا۔ صرف سنانے کی دیر تھی، اصل میں اس جج نے فیصلہ رکوایا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری، ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز، ان کا 3 ججز کا فیصلہ تھا، جو محسن اختر کیانی اور ارباب محمد نے اس کو ناقابل سماعت قرار دیا تھا۔ اب جب ان 3 ججز نے ریکارڈ چیک کیا تو اس میں فیصلہ ہی نہیں ملا، مطلب جو چیف جسٹس عامر فاروق اور محسن اختر کیانی کو یا تو بینچ سے علیحدہ کیا ہو، کاز لسٹ جاری کی ہو، پھر اس میں 2 ججز نے تنگ آ کے اس فیصلے کو ویب سائٹ پہ اپلوڈ کروا دیا کہ جان چھڑائیں، کم از کم لوگوں کو تو بتائیں۔ جج عامر فاروق نے فیصلہ ہٹوا دیا، اور وہ ساری کی ساری واردات اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججز نے پکڑ لی۔ اب یہ چیف جسٹس عامر فاروق بھی ڈوب گیا اس میں، اور اس کے اوپر اب یہ جو کیس بنے گا یہ بہت بڑا معاملہ ہوگا۔ اور ابھی تو دیکھیں الیکشن ٹریبیونل میں ریٹائرڈ ججز کو لگانے والا معاملہ، جو قومی اسمبلی میں 155 نشستیں ہیں الیکشن ایکٹ میں ترمیم یہ کر کے 50-60% نشستیں تحریک انصاف کی واپس آنی ہے اس میں، جس پہ وہ چیئرمین سینٹ نے یوسف رضا گیلانی نے سائن کر دی، زرداری نہیں تھا ملک میں۔ وہ بل بھی آج قومی اسمبلی میں انہوں نے پیش کیا کہ ہم اس میں کسی طرح اس بل کو منظور کرو، حالانکہ معاملہ وہ بھی عدالت میں ہے۔ اصل میں ان ناانصافیوں کی ایک انتہا ہے۔ دیکھیں ابھی جج بابر فاروق ستار نے تحریک انصاف کو جلسے کی اجازت دی 6 جولائی کو، NOC جاری ہوا کیونکہ امریکہ سے دباؤ ہے، انہوں نے دیکھا وہ معاملات ٹھیک کرو جی ٹھیک کرو۔ اب آج شعیب شاہین نے انہیں درخواست دی کہ آپ نے NOC جاری نہیں کیا، لیگل نوٹس بھیجا، آج اگر نہ جاری ہوا تو ہم عدالت میں جا رہے ہیں۔ عدالت میں جائیں گے تو DC کی بھی بیچارے کی نوکری اب جائے گی۔ تو جہاں جلسے کی اجازت نہیں دے رہے، وہاں مریم نواز صاحبہ اپوزیشن کے احتجاج پہ غصہ آیا، جی میرے بات پہ بول کیوں نہیں؟ ملک احمد خان سے گاڑی اور پروٹوکول لے لیا، جی بس یہی کر سکتے زیادہ، اور کیا کرنا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ تحریک انصاف کی تنخواہیں بھی بند کروا دیں، یہ بات نہیں آئیں گے۔ لیکن ہم لوگ، میں اکثر پنجاب کے مظالم کا بڑا ذکر کرتا ہوں، سارا آپ کو پتا ہے کہ سندھ کو بھول جاتے ہیں۔ سندھ میں اونٹنی گائے کا تو آپ نے سنا ہے بڑا، لیکن 2 صحافی آپ کو پتا ہے، نظر اللہ گڈانی اور ناظم جوکھیو، انہوں نہیں بھولنا چاہیے۔ ابھی تو میڈیا میں خبریں دبتی ہیں، آپ کو پتا ہے 2018 سے 2023 میں 5 سالوں میں 184 واقعات صحافیوں کے خلاف ہوئے ہیں، 10 صحافی شہید ہو چکے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک رپورٹ ہے سندھ کی، اور ان کے وڈیروں کی، اور سارے کے سارے پیپلز پارٹی کی۔ ان کی جو سٹوریاں لانے کے لیے صحافی جان پر کھیلتے ہیں، بہت سارے میرے واٹس ایپ میں بیچارے بھیجتے ہیں۔ وہ شرجیل میمن سے ایک نے سوال پوچھا، اس کی نوکری چلی گئی، چلے نوکری کی حد تک تو برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ ناظم جوکھیو صحافی، آپ کو یاد ہوگا عرب امارات سے جو آئے تھے، شہزادے تلور کے شکار کے نام پہ کرتے گئے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ اس نے ویڈیو بنا لی، جام اویس نامی وڈیرے نے گھر پہ بلا کے اس بیچارے کے اگلے دن لاش ملی۔ اسی طرح نصر اللہ گڈانی، اس کے اوپر بھی پیپلز پارٹی کا MNA وہ شامل ہے۔ ایک طرف کچے کے ڈاکوؤں میں وہاں پسی ہوئی ہے، دوسری طرف پکے کے ڈاکو، بیچ میں آپریشن تو ادھر کریں نا، بستہ الف کے بدماشوں کے خلاف جو زرداری نے پوری بریگیڈ بنائی ہوئی ہے، لیکن وہاں جائیں گے نہیں۔ آج 1-2 بڑے اہم انٹرویو ہیں، دیکھیں اب کون ان میں سے اویلیبل ہوتا ہے، اور اس پہ پھر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔